सूरह अहज़ाब आप पढ़ रहे हैं। सूरह अहज़ाब के अंदर आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने पहले मुनाफिकों का जिक्र किया है और उन तमाम अहज़ाब का जिक्र किया है। हिज़ब की जमा अहज़ाब, उन तमाम गिरोहों का जिक्र किया है जो ग़ज़वा खंदक में अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ अल्लाह ताला के दीन को ख़त्म करने की तरफ थी। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये सूरह तौबा में भी आयत मौजूद है, सूरह जो है अपना सूरह फतह के अंदर भी आयत मौजूद है। फरमाया कि ये अल्लाह ताला का दीन तो गालिब आकर रहेगा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। और कोई आदमी अल्लाह ताला के सामने किसी आदमी को नहीं बचा पाएगा। अगर अल्लाह ताला वैसे ही इरादा रखे इनके साथ किसी बुराई का या रहमत का, तो अल्लाह ताला की रहमत से कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आ जाए तो उसको कोई टाल नहीं सकता। आपको मालूम है कि जिस तरह हमारे यहाँ मीडिया है, इसी तरह ये मीडिया हर दौर में हुआ करता है, खबरें फैलाना और ख़ास तौर पर झूठी खबरें और ईमान वालों के अंदर बुज़दिली पैदा करना। और क्या ये कैफियत आज भी मौजूद है? जी जी सर, सर। बहुत यानी ज्यादा। कि जो लोग ईमान पर कारबंद हैं या किसी न किसी हद तक, साहब देखिए आप और मैं कौन सा काम कर रहे हैं, तो 5-10% हमारे अंदर, 1-2% जो ये चीज़ें मौजूद हैं, तो दीन को पढ़ना या दीन को समझना, तो लोग जो है ना वो इसके भी अक्सर खिलाफ है। जो वो कहते हैं वो दुनियादारी हो और ईमान वालों को नीचा दिखाने के लिए, और ईमान वालों को एक बहुत बड़ा ना हमारा मसला है कि हम ईमान वालों को, खास तौर पे दाढ़ी वाले और हिजाब वालियां, इनको हम समझ बैठते हैं कि ये फरिश्ते हैं। तो आप सबसे ये सवाल है कि क्या हिजाब वाले, हिजाब वालियां और दाढ़ी वाले ये फरिश्ते हैं? नो सर। तो फिर नहीं क्या है ये? सर, बल्कि सर आप फितना साफ ज़ाहिर है। कहीं से भी उठ सकता है ना। नहीं वो असल में ना मसला वाला कहने का क्या है, मसला ये है कि जिस तरह खाना पीना हर बंदे की जरूरत है, उसमें ना हिजाब वाली मुस्तस्ना है ना बगैर हिजाब वाली मुस्तस्ना है। और इसी तरह चीजों से मुतासर हो जाना वो हर बंदे के अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये ये तो हुआ। कंडक्ट है ना सर, ये तो जी जी। उसका एक कंडक्ट है, तो उसकी फितरत या उसकी आदत या उसका अच्छाई बुराई तो एक अलग चीज है ना। हाँ जी। ये कोई आइडेंटिफिकेशन या स्टैम्प्ड बात नहीं है कि दाढ़ी वाला बुराई नहीं कर सकता या हिजाब वाली कुछ बुरा नहीं कर सकती। यही बात है। देखें, दाढ़ी वाला भी बुरा कर सकता है, हिजाब वाली से भी कोई काम सरजद हो सकता है, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा रखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ हिजाब वालियों को और दाढ़ी वालों को ऐसे पेश किया जाता है गोया कि वो मलाइका हैं, ये फरिश्ते हैं, ना उनकी कोई जरूरत है, ना उनको शादी की जरूरत है, ना उनके अंदर कोई जिनसी जज्बात हैं, ना उनके अंदर कोई सिंफी जज्बात हैं, ना उनके अंदर कोई भूख प्यास के जज्बात हैं। इस तरह के लोग उस वक्त भी मौजूद थे कि वो लोग जो रुकावटें डालते थे। और रुकावटें डालने का मतलब है कि जिहाद से रोकना। ऐसे लोगों को कहा जाता है अव्वा का युवा से मुआविकीन। तो उस जमाने में भी ऐसा मीडिया मौजूद था जो जिहाद के खिलाफ था। अभी आप लेटेस्ट जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो कादियान है, उसके अंदर एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम गुलाम मोहम्मद कादियानी था, और उसने अपनी किताब में लिखा अंग्रेजों की हमायत में कि मेरे ऊपर अल्लाह ने ये वही नाजिल फरमाई है कि जिहाद का ख्याल छोड़ दो, जिहाद की जरूरत नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कद यालमुल्लाह, ये आयत नंबर 18 है, कद यालमुल्लाह, यकीनन अल्लाह जानता है, अल मुवक्किन मिनकुम, उन लोगों को जो तुम्हें, तुम्हारे लिए रुकावटें डालते हैं, जो तुम में से है, यानी जो लोग मुनाफिकीन हैं और मुसलमानों में ज़ाहिरी तौर पर रहते हैं और मुसलमानों की तरह की वज़ाकत इख्तियार करते हैं। वल काइलीना, और वो कहते हैं ली ख्वानी, वो अपने भाइयों से, हलुम्मा इलैना, कि तुम हमारे पास आ जाओ। यानी कि बजाय जिहाद पे जाने के अपनी जान को जोखिम में डालने से बेहतर है कि तुम हमारे पास आ जाओ। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के दीन से रोकने वाले हैं, अल्लाह ताला के जिहाद से रोकने वाले हैं। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं कि स्टेट्स और कंट्रीज और मुल्क ही आपस में जंग करते रहे हैं। पहली जंग अजीम हुई है, दूसरी जंग अजीम हुई है, तीसरी कई दफा होते होते रह गई है। और आपको ये शायद पता होगा कि एक कोल्ड वॉर थी रशिया, अपना सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान, वो बड़ी देर चलती रही है। पहले वो सैटेलाइट वॉर थी, जिसे आप कहते हैं कि पहले जहाज कौन सा जाएगा और खला में कौन जाएगा। अब ये स्पेस वॉर के बाद वो कोल्ड वॉर में चेंज हो गई। इसी तरह इससे पहले वॉर्स हुई, तो वॉर्स तो होती हैं। अब ईमानदार किस लिए लड़ता है, मुजाहिद किस लिए लड़ता है? अल्लाह ताला की खातिर लड़ता है। उसका जाती कोई मफाद नहीं होता, बल्कि वो उस फसाद को
खत्म करने के लिए लड़ता है, जो फसाद लोगों ने अपनी अकल के जरिए दुनिया में बर्पा किया वो होता है। और इससे पहले लेक्चर में जो हमारा हुआ उसमें मैंने मिसाल ये दी थी कि एक है, आप देखते हैं कि बाद स्पेलिंग्स हैं, बल्कि अक्सर सारी स्पेलिंग्स हैं कि जो कंफर्म है कि डिक्शनरी उनके वो स्पेलिंग्स को एक्सेप्ट करती है कि ये स्पेलिंग लिखा जाए तो करेक्ट है, और अगर ये कोई आदमी इस तरह की स्पेलिंग नहीं लिखेगा तो उसकी मिस्टेक निकाली जाएगी, सर्कल लगा दिया जाएगा कि इसका ये स्पेलिंग गलत है। एग्री करते हैं जी इससे आप इससे? जी सर। और अगर कोई आदमी गलत स्पेलिंग लिखता है जो इंग्लिश के रूल के खिलाफ है, और टीचर उसको लगा देता है क्रॉस और दायरा लगाकर असल स्पेलिंग लिख देता है, और वो बच्चा ये इतराज करे कि टीचर ने मेरे से ज्यादती की है, मेरी कॉपी गंदी कर दी है, तो बताइए बच्चे का इतराज दुरुस्त है? नो सर। नो सर, क्या क्यों दुरुस्त नहीं है? कॉपी तो वाकई उसकी गंदी हुई है, खराब हो गई। करेक्शन हो रही है ना उसकी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्शन हो रही है कि वो उसने गलत लिखा क्यों है। असल में फसाद जो है ना वो टीचर ने नहीं फैलाया, फसाद की वजह बना है बच्चे का रवैया, कि बच्चे ने वो स्पेलिंग करेक्ट याद नहीं किए, जब उसने गलत लिखे तो टीचर ने उसको सर्कल करके ना सही कर दिए। अब वाकई कॉपी गंदी होती है, जब उस पर रेड साइंस लगते हैं तो पूरा पेज खराब हो जाता है, लेकिन इसको आप फसाद नहीं बल्कि करेक्शन कहेंगे। और फसादी किसको कहेंगे? उस बच्चे को जिसने स्पेलिंग सही याद नहीं किए। हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी को? नो सर। तो इसका इस रोशनी में फसादी कौन बना? फसादी वही बना ना जो अल्लाह ताला की शरह से दूर है, शरीयत से दूर है, शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इसमें ऐसे लोग भी थे जो खुद तो अमल नहीं करना, उन्होंने दूसरों को भी रोकना है। तो इस तरह के लोग आपको मुआशरे में काफी मिल जाएंगे, हमारे मुआशरे में बड़े हैं। कोई हिजाब कर ले और तू होने शुरू कर देता है, कोई दाढ़ी रख ले और ये कोई उम्र है। और अंदाजा लगाएं कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि जो बूढ़ी औरतें हैं, वो तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि वो औरतें जिनको अब डर नहीं रहा, वो अगर हिजाब उतार दें तो ठीक है, वहीं यस्ताफिफना, मगर इसके बावजूद वो हिजाब रखे तो उनके लिए बेहतर है। तो बताइए अब अगर एक औरत बूढ़ी औरत को तो भी देखता है, बताएं जी। नो सर। जैसे शैतान किसी को भी वार कर सकता है, तो बेसिकली तो वो शैतान ही है, और उसके लिए तो सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ना। कहने का मकसद है कि जब आप देखते हैं ना एक औरत जवान होती है या एक मर्द जवान होता है, तो फितने तो ज्यादा जवानी के अंदर जो है वो आदमी पे हमलावर होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जब ओल्ड एज में चला जाता है तो उसके अंदर फितना वैसे ही कम हो जाता है। तो अब जवानी के अंदर हिजाब नहीं करना या जवानी में दाढ़ी नहीं रखनी तो फिर कब रखनी है, ये सवाल एक बनता है। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि जो हमें दीन पर अमल करता हुआ देख नहीं सकते, तो ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, इनको कहते हैं मुअव्विकीन। ऐसे लोग जो लोगों को रोकते हैं, और फिर जो दीन की तरफ आने वाले हैं उनको कहते हैं तुम बजाय कुरान की तरफ जाने की हमारी तरफ आ जाओ, और तुम बजाय जिहाद के अंदर जाने की हमारी तरफ आ जाओ। अब हमने देखना ये है कि जिहाद किस तरह की तिजारत है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं। आपको मालूम है जब आप तिजारत करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यकीनन आप 100 दफा तसल्ली करते हैं कि मैं अपने पैसे गलत आदमी को तो नहीं दे रहा जो मेरे साथ धोखा कर जाएगा। एग्री जी? जी सर। अच्छा, अगर आप अल्लाह से तिजारत कर ले तो आपको कोई खदशा होगा? नो सर। तो बाली पैसा नहीं होता। आप हर साल ज़कात देते हैं, वो ज़कात के पैसे किधर जाते हैं? आपको यकीन है कि अल्लाह ताला हमें कई गुना करके वापस कर देगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है तिजारत तो मुझसे की है इन्होंने, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। अल्लाह की राह में जब ये जिहाद करते हैं, जब जिहाद आने का वक्त होता है, जब जिहाद का वक्त आ जाए, हुकूमत वक्त ऐलान कर दे कि जिहाद फर्ज हो गया है, उस वक्त बजाय जिहाद में हिस्सा लेने के रुक जाए। तो बताइए, अस्पताल के अंदर भी आदमी ने मर जाना है, अस्पताल से बाहर भी मर जाना है, रोजाना सड़कों पे आदमी मरते हैं। एक वो आदमी है जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो गया, उसने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, वो चार बंदों में शामिल हो गया। मैं युतिल्लाह और रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन, शहीदों में शामिल हो गया। तो फरमाया ये अपने दीन की तरफ आने वाले लोगों को वो भी कहते थे कि बजाय जिहाद पे जाने के हमारी तरफ आ जाओ, आराम से घरों में रहो। ये वो मुनाफिकीन है। फरमाया वाला यातून अलबास इल्ला कलीला, मगर कभी कभार दिखावा, अब दिखावा तो इनके अंदर मौजूद है। रुयुराऊन अन्नास, सूरह निसा में फरमाया कि जो मुनाफिक हैं ये लोगों को दिखाते हैं।
लोगों को दिखाने के लिए बड़ा इस्लाम का नाम लेंगे, बड़ा इस्लामी जमहूरिया है जी, हम बड़े इस्लामी हैं, हमारी कौमी असम्बली का जो इजलास है इस्लाम से शुरू होता है, हमने 12 रबीउल अव्वल को पूरा मुल्क झंडियों से सजा दिया है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, 21 तोपों की सलामी दी है। अब झंडियां लगाना, 21 तोपों की सलामी करने से इस्लाम नाफिज हो जाएगा? बताएं जी। नहीं सर। No, sir. इस्लाम तो नाफिज होगा इस्लाम के हकाम नाफिज करने से, उनको इम्प्लीमेंट करने से। तो लिहाजा दिखावे के तौर पर ये कभी कभार ना आ जाएंगे नाम लिखवाने के लिए। मैं अक्सर देखता हूँ बाद का जनाजे के अंदर ना कोई आदमी ऐसे ही जानबूझकर अपना हाथ खड़ा करके, वो 4 सफ़े कर लो, 5 कर लो, वो सिर्फ शो कर रहा होता है कि मैं भी यहाँ आया हूँ। क्या ख्याल है? अल्लाह। जी सर। तो जी फरमाया सर. वाला या तून अलबास इल्ला कलीला, बास कहते हैं लड़ाई को, जो जंग हो रही होती है। तो फरमाया कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़ाई में आ जाते हैं लेकिन बहुत कम, तो नाम दिखाने के लिए, सिर्फ अपना और दिखाने के लिए, अशिहतन अलैकुम, और आपके बारे में, तुम्हारे बारे में बड़े बखील हैं। ये अशिहतुन शहीहुन की जमा है, हिर्स और बुखल। आदमी को लालच हो और साथ बखील हो। लालच ये हो कि मुझे आपका माल भी मिल जाए, और बखील इतना कि आपका अगर मुझे मिल जाए तो मैं खर्च करने के लिए तैयार ना हूं। ये होता है शही। और इसका जो है ना, इसको कहते हैं, इसकी मजमूए को कहते हैं शुह। कुरान मजीद के अंदर आता है वो हुजिरत अनफुस शुह, कि जो नफ्स है इनके अंदर ये चीजें डाल दी गई हैं। आदमी के पास 100 रुपया होना तो वो 200 चाहता है, 200 हो तो 400 चाहता है, 400 हो तो 800 चाहता है, और ये भी चाहता है कि वो दूसरा भी मिल जाए। लहू काना लहू वादियानी मिन ज़हबी लब्तगत सालिस। रवायत के अल्फाज है कि अगर आदमी के पास 2 वादियां हों, बड़े बड़े मतलब शहर हों, या बड़ी बड़ी वादियां हों, बड़े बड़े पार्क हों सोने से भरे हुए, तो तीसरा भी चाहेगा। और ये भी फरमाया कि ला यमला बतनु इब्ने आदम इल्ला तुराब, के आदमी जो इंसान है इसके पेट को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। जब ये फौत होगा, दाएं भी कब्र की मिट्टी, बाएं भी कब्र की मिट्टी, तब जाके इसका पेट भरेगा। तो ये अशीहतन अलैकुम, ये आपके बारे में बहुत बखील हैं। बखील किस लिहाज से हैं? ना तो इनकी तरफ से आपको कोई मदद पहुंचती है, अगर आपको कोई कामयाबी मिलती है तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, ना इनके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है। आप समझते हैं ना बखील, माइजर किसको कहते हैं बताएं जी? कंजूस. कंजूस। तो कंजूस ही बने ना ये लोग। ना तो इनको कोई नबी से हमदर्दी है, ना नबी के सहाबा से हमदर्दी है, ना ये को माल देने के लिए तैयार है, ना मदद करने के लिए तैयार है, किसी काम के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में देख लें कि लोग सारी सहूलतों के बावजूद मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एग्री जी? Yes, sir. बिल्कुल यार। अच्छा, खौफ के वक्त इनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, आंखों से पानी बरामद हो जाता है, मायूस हो जाते हैं। खौफ दूर हुआ तो फिर लंबी लंबी जुबानें निकालते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। और जब माले गनीमत आता है, वामिन अन्नासी मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, माले गनीमत आए तो कहते हैं हमें दो, हमें दो, हमें दो, हम आपके साथी हैं, हम जंग में अंदर आपके शरीक थे। और जब जंग होती है तो अपनी सूरत नहीं दिखाते। तो ये तमाम चीजें, इससे बड़ा वकील कौन होगा? कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं। फाइजा जाल खौफ हो, जब खौफ आता है, यानी कि खौफ, आपको पता है जंग के अंदर खौफ तो होता ही होता है। तो साला कुकुम, साला का यस लोग, इसका मतलब होता है अरबी में जो मुहावरतन मतलब होता है कि कोड़े से इतना मारना कि खाल उतर जाए। तो किसी को जब सख्त बात की जाए ना, उसको भी साला कहते हैं, साला का। तो साला कुकुम यानी कि अपने कलाम के साथ, ये जो अपनी बातें करते हैं ना, उन कलाम के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ ये क्या करते हैं? बिअल सिनतिन हिदाद, हिदाद कहते हैं तेज, यानी तेज जुबानों के साथ ये फिर बातें करते हैं, अपनी जुबानें चलाते हैं। अशीहतन अलल खैर, और ऐसे, और ये खैर के मामले में बहुत बखील हैं, यानी कि खैर के मामले में इंतहाई मुफील हैं। और इस तरह देखते हैं जब उनको खौफ पहुंचता है, इस तरह देखते हैं। सालाकूकुम, सालाकूकुम का तर्जुमा समझ आ गया जी आपको? एक आयत, एक छोटा सा हिस्सा रह गया मेरा ख्याल, 1 मिनट दोबारा रखो। हाँ जी, ये रह गया, यहाँ ये रह गया, तदूरु बात आयुनुहुम। बड़ी बड़ी बात करना सर। हाँ नहीं, मैं असल मेरे से स्किप हो गया, मैं ये आयत नहीं देख सका, ये हाँ ये रह गया। जी। और फरमाया जब खौफ आता है, राइता हम, तो ये आप इनको देखेंगे, यंजुरून इलैका, ये आपकी तरफ देखेंगे। तो दूरू, दारा, ये दूरू का मतलब होता है इर्द गिर्द, गोल दायरे में किसी चीज का गर्दिश करना। तो आपको पता है ये एक आपकी आंख है और एक आपका आई बॉल है।
آپ کی آنکھ اس کے اندر ایک آئی بال ہے، آپ دیکھتے وہ نا راؤنڈ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے سرکل کی طرح، جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو گھما سکتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے، تو ان کی آنکھیں پھر گھومتی ہیں. ایسے کلذی یغشی علیہ من الموت، ایسے آدمی کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے. اللہ اکبر. جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے، جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. پھر فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون. آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ گھومتی ہیں جس طرح موت کی بھی ہوشی ان پہ طاری ہے. مگر فائزہ ذہب الخوف، یہ خوف کے اندر ہے. اب آپ بتائیے ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایمان والا تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، خوف آ جائے تب بھی وہ اللہ کا ہے، امن آ جائے تب بھی وہ اللہ کا ہے. اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، مصیبت سے اللہ بچا لے، اس کو نعمت دے دے تو شکر ادا کرتا ہے. ہر وقت وہ عاجز رہتا ہے، انکساری میں رہتا ہے. اور اگر اس کو کوئی موت بھی آنے والی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ میں بڑا اچھا گمان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے نوازے گا. بتائیے ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ ہوتی ہے. اور یہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ خوف. تو بس پھر تو ان کی آنکھیں دائیں بائیں پریشان ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے ان پہ موت طاری ہے. لیکن فائزہ ذہب الخوف، جب ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جب خوف ختم ہو جاتا ہے سلکوکم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تیز تیز زبانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیز زبانوں سے باتیں کرتے ہیں. اور اشحۃ علی الخیر، یہ خیر کے معاملے میں، یعنی کہ جو خیر کا معاملہ ہے، یہ جو یہاں خیر معنی ہے مال کے معنوں میں، انہ لحب الخیر لشدید، یعنی کہ یہ خیر یعنی مال کے معاملے میں بڑے حریص ہیں. مال کے معاملے میں کیا حریص ہے؟ مال غنیمت مانگنا ہو تو فوراً لائنیں لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائیں گے کہ ہمیں مال دیا جائے. منافقوں کی علامت ہے. لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرنے کے لیے یہ قدم تیار نہیں ہو. اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائے. لم ہے یہ ایسا حرف ہے جو مضارع کو جزم دیتا ہے، اور یؤمنون کے اندر جو آخری نون تھا وہ ختم ہو گیا لام کی وجہ سے، اگر آپ نے گرامر میں پڑھا ہو. یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور فعل مضارع کے اندر جو مستقبل کا معنی یا حال کا وہ ختم ہو جاتا ہے، ماضی کا معنی بنتا ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. حبط اعمال کا مطلب ہے اعمال کا ضائع ہو جانا. بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے دیر آر ہائیڈرو کاربنس. اگر آپ پیٹرول میں آتے ہیں تو پیٹرول جو ہے وہ آپ بوٹل میں رکھتے ہیں کیپ کو بند کر کے. اگر آپ پیٹرول کو زمین پہ گراتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا سر. ہاں جی، اڑ جائے گا. اسپرٹ بھی اڑ جاتا ہے، بعض تھنر بھی اڑ جاتے ہیں، یعنی کہ زمین پہ ڈالیں گے تو ان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو بعض لوگوں کے اعمال ہیں اور ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کن باتوں سے اعمال حبط ہوتے ہیں. تو کم از کم 2 باتیں تو آپ ضرور یاد رکھیں. اعمال کے حبط ہونے کی، ضائع ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ شرک ہے، سب سے بڑی وجہ. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا سورۃ الانعام میں، اور فرمایا سارے نبیوں کا ذکر کر کے جن میں ابراہیم بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، موسیٰ اور ہارون بھی ہیں، سلیمان اور داؤد بھی ہیں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، یوسف، یعقوب اور اسحاق بھی ہیں. سارے نبیوں کو ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی بھی نہ بفرض محال سپوز کر لے شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وحی کی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ زمر میں. اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف. کتنے بن گئے جی؟ ہاں جی، سارے نبی آ گئے نا بیچ میں. یس سر. ہاں جی، کلاس کوئی نفسوس تو نہیں ہوئی کہ ایکٹیو ہے؟ نہیں سر، بس تھوڑا سگنلز کا مسئلہ ہے، باقی تو اچھا چلیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف وہی کی گئی تم سے پہلے نبیوں کی طرف. کیا؟ لئن اشرکتا، اگر تم شرک کرو گے تو لیحبطن عملک، تو تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا.
اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصری فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی دن ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے 4 اور روزہ بھی رکھا ہوا اس نے، اور نیکی کے کوئی کام اور بھی اس نے کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقہ بھی دیا ہے، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتا ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال کو حبط کرنے والے کم از کم یہ 2 چیزیں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے، ایک شرک ہے اور ایک ترک صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز کو چھوڑ دینا۔ تو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے، یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اعمال ضائع کر دے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اور فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، احزاب حزب کی جمع ہے، فرمایا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لشکر ہے نہیں گئے، لم یذهبوا سمجھتے ہی ہیں کہ لشکر نہیں گئے۔ وہیں یاتی الاحزاب، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو تو یہ چاہیں گے، یہ ان ہے حرف شرط، اس کے بعد یاتی کا یا گر گیا ہے، اور یہ جو یودو ہے یہ اس شرط کا جواب ہے، جواب شرط۔ اور اگر احزاب آ جائیں، گروہ آ جائیں، یودو تو یہ چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعرابی، تو پھر یہ چاہیں گے کاش وہ بدوی کہتے ہیں وہ لوگ جو گاؤں میں رہنے والے ہوں، تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم باہر نکلے ہوئے ہوتے، بادون فی الاعرابی، کاش ہم عراقیوں کے ساتھ، گواروں کے ساتھ کسی گاؤں میں ہوتے، کسی دور دراز کے جنگل میں ہوتے، اور وہاں پر کسی آتے جاتے سے پوچھ لیتے یسألون عن انبائکم، دور رہ کر پوچھ لیتے بھی کیا بن رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ تو بتائیے یہ ہے منافقوں کے احوال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے منافق بننے سے۔ اگر ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی جو ہے نا نیت، وہ ضرور ہونی چاہیے، اور یہ بھی نیت ہونی چاہیے، آپ میں خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ اگر جہاد پہ ہم خود نہیں جائیں گے تو کم از کم جہاد کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ہاں جی سر انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں وہ آدمی اپنی جان لڑا کر، یعنی اس کے دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے، اگر میں نہیں کر پا رہا تو میں اس کی سپورٹ کر دوں، یہ تو کر ہی سکتا ہوں نا میں، کہ میں اپنے مال کے ذریعے، اپنے کسی بھی چیز کے ذریعے اس کی سپورٹ کر دوں۔ کئی ایسے آپ کو ڈاکٹر ملیں گے جنہوں نے مجاہدین کی مرہم پٹی کی، کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے مجاہدین کے لیے اپنا گھر وقف کر دیا، دینداروں کے لیے اپنی چیزیں عطا کر دی کہ جائیں جی یہ چیز آپ کے لیے وقف ہے، مسجد وقف کر دی۔ تو اپنے مال سے دینداروں کو، مجاہدین کو، اور وہ لوگ جو واقعی دین کا کام، اور یہ بات رکھیے دین کس چیز کا نام ہے؟ دین جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، دین بدعت و خرافات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور سنت کا۔ تو جو آدمی بھی قرآن اور سنت کا کام کرتا ہے خالصتاً اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ مطلب شانے سے شانہ ملا کر چلنا، ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد میں فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ دور بیٹھ کے بس خبریں سنتے جاؤ، اور خبریں سننے کے بعد جو جہاد کی باری ہے تو جہاد کے اندر شامل نہیں ہونا۔ اچھا، آپ دوسرے نمبر پر آپ سب جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، دیر آر سم اسٹیجز، آپ بتائیے کے جی میں، 5ویں کلاس میں، 10ویں میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی جی سر۔ اچھا، آپ تمام خواتین جو حضرات یہاں سن رہے ہیں میری بات، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ چلیں کم از کم ہم کے جی میں تو آنا چاہیے نا ہمیں، کیا خیال ہے جی؟ جی جی سر بالکل۔ ٹھیک ہے نا، آپ ہیں، انیسا ہیں، رنیم وغیرہ ہیں، رینات، جتنے بھی مرزا النعمان صاحب نظر آ رہے ہیں، انیسا نظر آ رہی ہے، وہ کم از کم یعنی کہ جہاد کا یہ تو جذبہ ہونا چاہیے نا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے تو جہاد کی نیت تو کر لینا، چلے کے جی کے اندر تو شامل ہو ہی سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جی سر۔ بالکل سر، نیت تو فرض ہے، ہاں، جہاد کی یہ نیت تو انیسا فرض ہے۔ اپنا کیمرہ بند کر لیں پلیز۔ تو اب یہ ہے فرمایا ولو کانوا فیکم، اگر یہ ہوتے نا تمہارے اندر تو ما قاتلوا الا قلیلا، تو لڑنا پھر بھی نہیں تھا انہوں نے۔ تو یہ منافقین کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہے، شح موجود ہے، حرص موجود ہے، بخل موجود ہے، اور آپ انڈائریکٹلی اس چیز کو تسلیم کریں کہ یہ جو بخل ہے اور یہ حرص ہے یہ مادیت پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم لگژریز کے عادی ہو جاتے ہیں نا زیادہ،
اور یہ سوری ٹو سے چاہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن جب آدمی لگژریز کا عادی زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے نا تو اس کو دنیا کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آخرت کی کم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ یس سر. یس سر صحیح بات کر رہے ہیں. یعنی کہ اے سی لگا ہوا ہے جی، گاڑیاں موجود ہے، تو صاحب کس کا دل کرے گا بھی گاڑی چھوڑ دوں، اے سی چھوڑ دوں اور میں جا کے جنگ لڑوں؟ تو اس لیے صحابہ کرام 6 6 دن 7 7 دن کچھ نہیں ملتا تھا ان کو. اور یہ وہی غزوہ ہے جس کے اندر صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پر. تو یہ لڑائی نہیں کریں گے. اچھا لڑائی نہیں کریں گے تو ایک طرف ہو گیا، لیکن اپنی ذاتی انا کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑیں گے، زمین کے جھگڑے کی طرف لڑ پڑیں گے، عورت کی وجہ سے لڑ پڑیں گے، پیسے کی وجہ سے لڑ پڑیں گے، بندوں کے بندے قتل ہو جائیں گے، برادریوں کی برادری قتل ہو جائیں گی، لیکن دین کی خاطر لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً تمہارے لیے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول میں کیا ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین نمونہ کس لحاظ سے ہے؟ ہاں جی، ہر لحاظ سے سر. ہر لحاظ سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا، یہ پہلے یہ آیت ذرا سمجھ لیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آدمی چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور جس کا ایمان ہے کہ آخری دن آنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نبی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ ملاقات کے وقت راضی ہو اس سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرے. آخری دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن وہ چاہتا ہے کہ عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، اسوۃ حسنہ. اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی ویسے ہی کرے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کو تانے دیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سنت کے اندر طاقت موجود نہیں ہے لہٰذا ہم سنت کو ترک کر کے ایک بدعت کو پیدا کریں گے اور اس بدعت کے ذریعے جو ہے وہ ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اب یہ ہے جی فرق توحید اور شرک کا اور سنت اور بدعت کا. تو اب سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرنا، یہ ہے سنت میں تان. سنت کے اندر تان کرنا کہ سنت کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لہٰذا ہم نے یہ اپنا خود ساختہ طریقہ بنایا، اس سے اللہ راضی ہوگا. تو بتائیے اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے کوئی؟ نو سر. اچھا دوسرے نمبر پر دیکھیں، آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہو نقلی، تو بتائیے اس 1 کروڑ نقلی روپے کی کتنی ٹافیاں آ جائیں گی؟ جی کچھ بھی ایک بھی نہیں نہیں ہے، سر. کچھ بھی ہاں نہیں. جی، ایک بھی نہیں آئے گی. جی سر. اور اگر آپ کو 5 روپے اصلی ہوں، 2 آ جائیں گے. ہاں جی، مجھے لگتا ہے آپ نے تازہ تازہ خریدی ہے. ہاں کب لی ہے آپ نے؟ کل سر. چلیں ماشاء اللہ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے 5 روپے جو ہے نا اصلی، ان کی ویلیو ہے، ان کی کوئی نہ کوئی ٹافی گولی آ ہی جائے گی لیکن جعلی کی نہیں آئے گی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں ہر معاملے میں. اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کر لینا. اب مجھے بتائیے کہ رات کو عشاء کے بعد، اب ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، رات کو عشاء کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ ہاں جی، کیا سر سو جاتے تھے؟ یا کس کی اجازت دی آپ نے؟ سونے کے علاوہ ایک اور چیز کی اجازت دے دی آپ نے نا، وہ کیا ہے؟ عبادات کرتے یا سو جائے. ہاں دوسری جو اجازت دی نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے کوئی آدمی، جس طرح آپ اس وقت عشاء کے بعد دین سیکھ رہے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ تو اس کی اجازت دے اللہ دی. قبول کرے سر. ہاں جی. سر اللہ اب مجھے تعالیٰ بتائیے قبول کہ یہ کرے. بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی نعوذ باللہ سنت ہے کہ بازاروں کو سجایا جائے، جھنڈیاں لگا دی جائیں، اور جب عین تہجد کا وقت ہو اس وقت خواتین زرق برق لباس پہن کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلیں، غیر محرموں کے ساتھ ان کا اختلاط ہو، اور ہم اس کو نا عید میلاد کا نام دے کر لوگوں کو سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. جی بتائیں جی کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ نو تو سر. بالکل نیگیٹو اس میں چلے جائیں گے نا، شرک بدعت.
آپ اور اندازہ لگائیں کہ ناپسندیدہ چیزیں. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا چیز بنا دی گئی ہے، ہم نے کس کو حسنہ سمجھ لیا ہے، کس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ پھر سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے اسی بارے میں، اور سورہ جن کی آیت تو بڑی سخت ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں نا، سورہ جن 29ویں پارے میں فرمایا انہ من یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ پھر فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو صحیح گمراہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں، اس کا اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا، کب؟ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے۔ اور اتباع اور ابتداء میں فرق ہے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے جہاں نبی نے جیسا کام کیا ویسا کرنا، اور ابتداء کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کے کام کو چھوڑ کر ایک نیا کام ایجاد کرنا اور سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بدعت والے کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین نہیں پہنچایا، کچھ کمی رہ گئی تھی جس کو اس نے بدعت سے پورا کیا ہے، تو وہ گمان رکھتا ہے، اس کا دعویٰ ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ خان الرسالہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی ہے۔ بتائیے نبی علیہ السلام نے رسالت میں کوئی خیانت کی ہے جی؟ ہرگز نہیں. وہ ہر چیز بتا گئے ہیں کہ نہیں جی؟ جی سر. ہر چیز بتا دی ہے، اور ہر چیز کو نا واضح کر دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں نا، میں یہ جو ہمارا جو ہے نا معاشرہ، یہ دیکھیں کس قدر ظالم ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ رات کو 2 بجے 1:30 بجے بازاروں میں جانے کی بجائے، ڈھول کو سننے کی بجائے، اس نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق 11 رکعتیں پڑھی، لیٹا رہا، 11 رکعتیں پڑھی، اس نے اللہ سے دعائیں کی، آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ کو آوازیں دی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس کے بارے میں کوئی آدمی جو اس وقت سڑکوں پہ تھا، بازاروں میں تھا، جس طرح کل رات ہم نے دیکھا ہے جو یہ بے حیائی کا بازار گرم تھا، تو وہ آدمی جو باہر بے حیائی کے بازار میں کھڑا ہوا ہے، دوسرے تیسرے کاموں کو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو ہے نا، یہ گستاخ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو جو ہے نا ہم نے جو شغل کیا ہے اس کے اندر نہیں آیا۔ تو بتائیے اب کون صحیح ہے اور کون غلط ہے جی؟ جس نے اللہ کی عبادت کی صحیح۔ اب یہ ہمارے اپنے نارمز ہیں کہ ہم نے کس چیز کو کیا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ آپ کے لیے خوشخبری ہے سب کے لوگوں کے لیے۔ فرمایا بادہ الاسلام غریباً، اسلام نہ اجنبی تھا۔ اجنبی سے مراد جس طرح آپ سے بولا جائے نا 1 2 3 اے، تو آپ کہیں گے اے جو ہے نا یہ اجنبی ہے، یہ 1 2 3 میں کہاں سے آ گیا؟ تو بالکل ایسے ہی جس طرح گھر میں اندر سانپ تو اجنبی ہوتا ہے، سانپ آ جائے تو سب کو نا مسئلہ بن جاتا ہے یہ کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح کہا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا سیعود غریباً، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اصل اسلام پر عمل کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے ہیں یہ اسلام ہے، یہ کتوں آ گیا؟ ہم نے تو یہ سنی نہیں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ باتیں اپنے آبا میں سنی نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کئی چیزیں گنوا دیتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد کل نہ کیا جائے، تیجا نہ کیا جائے، 40واں نہ کیا جائے، ساتہ نہ کیا جائے، تو لوگ بھلا کہتے ہیں یہ کتوں آ گیا؟ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تم کہاں سے نئی چیز لے آئے؟ اب بتائیے نئی چیز کیا ہے اور پرانی چیز کیا ہے؟ یہ تو صاف ظاہر قرآن و سنت سے پتہ چلے گا نا کہ نئی چیز یہ ہے اور پرانی چیز یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی نا، فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہو، مبارک ہو ان لوگوں کو جو اجنبی ہے۔ اجنبی سے مراد ہے کہ ہر دور میں انہوں نے اس دین پر عمل کیا ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے۔ بتائیں جی کس پر عمل کریں گے آپ؟ نبی السلام کے طریقے پہ۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک قدیم اور کام بھی طریقہ کرنا ہے، اور ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ بھی رکھنا ہے، کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر، کہ آپ وہ مثال دے سکتے ہیں کہ جی میرے پاس 5 روپے ہیں لیکن اصلی ہیں،
تمہارے پاس کروڑوں ہیں لیکن نقلی ہے، میرے پاس 10 روپے ہیں لیکن ریئل ہے، چھپے ہوئے ہیں باقاعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے، میں نے رات کو نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے، میں نے حجاب کیا ہے، قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے، قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور تمہارے کسی عمل پر بھی کوئی مہر موجود نہیں ہے، تم نے یہ عمل خود اپنے ہاتھ سے بنا لیا ہے، معاشرے نے تشکیل کر دیا ہے اور اس کو لوگوں کے اندر عام کر دیا ہے۔ تو فرمایا اب لمن کانا یرج اللہ، اب یرج اللہ کے اندر اللہ نے مزید وضاحت کی ہے سورہ کہف میں، اور آپ تمام لوگ دل کرتا ہے آپ کو اللہ سے ملاقات ہو؟ Yes, sir. اس کے لیے تو فوت ہونا پڑے گا، تو تیار ہے فوت ہونے کے لیے؟ جی آپ خاموش ہو گئے، بتائیں جی۔ جی سر تیار ہے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ جی، چلے گا میں، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے جی، ایمان اور صحت دے۔ مطلب یہ ہے کہ فوت ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کا خواہش مند ہے نا، وہ کچھ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن مجید نے خود ہی بتا دی ہے۔ اللہ ہوگا فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110، فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو آدمی اللہ سے امید رکھتا ہے نا کہ اللہ سے میں ملوں، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ قیامت پر دن مجھے ملے اور میں اللہ سے ملاقات کروں، تو فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے نیک عمل کی دو خاص شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ رائٹ جی؟ Yes, sir. اچھا اب یہ ہے رجا، رجا سے مراد ہے کہ آپ کو دل ہے، آپ کا دل کرتا ہے، اور اللہ نے نا مجاہدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کتوں کی تو آیتیں پڑھی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، جب آپ کی کافروں سے لڑائی ہوتی ہے تو علم کہتے ہیں حمزہ والا علم جو ہے، حمزہ لام میم، ایک علم ہوتا ہے عین سے، جو عین سے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ سر جھنڈا، جھنڈا، پرچم، وہ کہتے ہیں علم کا مطلب علامت، یعنی کہ ایک چرچا ہوتا ہے اس چیز کا، وہ ایک آپ کی شناخت ہوتی ہے، فلیگ آف پاکستان، فلیگ آف انڈیا، یونین جیک، فلیگ آف انگلینڈ، اس طرح یہ علم ہے۔ علم سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں معرفہ، کہ آپ کا نام، آپ کا عمل، آپ کا علم ہے، پوری دنیا میں آپ کو اپنے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک علم حمزہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں غم کے معنوں میں، غم و علم، تو علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچنا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تکلیف تمہیں بھی پہنچتی، ان کو بھی پہنچتی ہے، میدان جنگ کے اندر تم بھی مر جاتے ہو، یہ بھی مر جاتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرمایا فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے مگر تمہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہیں جنت سے نواز دے گا۔ تو مرتے تو کئی ہیں، جانوروں میں آپ دیکھ لیں، اور ذرا فزیکل چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جانور ہے جو آپ ذبح کرتے ہیں تو مر تو وہ بھی جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مرا ہوا ہے، ذبح نہیں ہوا، تو بتائیے کیا کون سا جانور آپ کھاتے ہیں؟ جو ذبح ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بھی تو مرا ہی ہوا ہے تو آپ نے یہ کیوں کھایا ہے؟ حرام ہے نا۔ سر حلال کھانے کی حکم دیا گیا نا۔ میں ذرا سوال آپ کو نا، وہ صرف یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں، تو سوال وہی بنا نا، مر تو دونوں ہی گئے، سوال یہ بنا مر تو دونوں ہی گئے، ایک جانور خود سے مر گیا، اور یہ آپ نے سورۃ الانعام میں پڑھا بھی ہوگا، وہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا تم کھاتے نہیں، جو تم خود ذبح کر کے مارتے ہو اس کو کھا جاتے ہو، اللہ نے وہاں بھی اس کا جواب دیا ہے۔ فرق یہ کرنا ہے کہ کافر بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، لیکن مسلمان شہید ہے، کافر جو ہے وہ مردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے جی ایمان والے کا اور کافر کا۔ یعنی کہ جب آپ ذبح کر کے جانور کھاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ آپ کو لذیذ بھی لگتا ہے اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، پروٹین وغیرہ بھی ہیں، لیکن مردہ جانور صاف ظاہر ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ تو فرمایا والیوم الآخر، آخری دن قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے۔ کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف، ادھر سے ہی آئے تھے ادھر ہی لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے
جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اللہ پھر تمہیں خاص خصوصی خبر دے گا پوری طرح طریقے کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں آپ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، لیکن قیامت والے دن حقیقی خبریں ملے گی اور اللہ بتائے گا تم نے یہ کام اس لیے کیے تھے، کیونکہ اللہ ہی صرف تمہارے اور ہمارے اور سب کے دل کے حالات سے واقف ہے۔ ایگری جی؟ جی سر۔ اور آخری جی جو سر ٹکڑا ہے وہ ہے وہ ذاکر اللہ کثیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کس طرح ہے؟ ہمارے ہاں اس ذکر کے اندر بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ ہم نے خود بھی کچھ ذکر بنا لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں بنے ہوئے ہیں، فلانا ذکر درود ہے تو درودوں کی ایک بھرمار ہے، اور ذکر ہے تو کوئی 1.5 لاکھ دفعہ، کوئی 1.25 لاکھ دفعہ، اور اس کے بعد بندہ نا کوئی 1000 2000 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر نعوذ باللہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کے اندر مسئلہ ہے، کوئی میں نے قرآن پڑھا تو بڑا بھاری ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ قرآن بتائیے شفا ہے یا نہیں ہے جی؟ جی سر بالکل اچھا، بالکل ہر حال میں۔ اگر آپ نیند کی گولیوں کے بارے میں جانتے ہیں تو نیند کی گولیاں کھانے کا ایک طریقہ کار ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل ہے۔ اگر آدمی نیند کی ایک گولی کھائے ڈاکٹر کے مطابق اور کھا کے اس کو بڑی اچھی نیند آئے تو وہ اگلے دن کہہ رہی میں 100 گولیاں کھا لیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ اچھی نیند آ جائے، تو کیا بنے گا جی اس کا؟ سر ضروری نیند بھی اچھی اچھی آ جائے گی۔ اب وہ تو پھر مکمل ہی سو جائے گا نا جی، کیا خیال ہے ہمیشہ کی؟ ضروری اچھی ہوتی جی۔ یہی ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کا طریقہ کار اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، یہ سورہ بقرہ میں دونوں آیتیں ہیں۔ اللہ کو ویسے یاد کرو کما جس طرح، غور کریں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا جس طرح ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے تمہیں سمجھایا اس طرح۔ آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل کوسچن ہے، آپ تمام لوگوں کے نام کے سپیلنگز ہیں جی؟ جی سر جی ہے۔ سر ہے۔ اچھا، وہ سپیلنگز آپ ایک آرڈر سے لکھتے ہیں کہ جیسے مرضی لکھ لیتے ہیں آپ؟ ایک آرڈر سے لکھتے ہیں سر، ترتیب سے۔ خاص طور پہ نعمان صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے سپیلنگ جو ہیں جو بھی آپ لکھتے ہیں، اگر آپ کے نام نعمان میں ایم پہلے لے ہیں این بعد میں لے جائیں تو فرق پڑے گا نام میں کہ نہیں؟ جی سر فرق پڑے گا، نام ہی نہیں رہے گا، چینج ہو جائے نام گا۔ میں اب یہ ہمارے یہاں بڑا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر الہی ہے تو ذکر الہی بتانے کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اسوۃ حسنہ۔ اب ذکر الہی بھی ویسے ہی ہوگا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سے زیادہ کوئی ذکر نہیں بتایا، یہ تو اصولی طور پر ذہن میں رکھ لیں بات۔ کسی چیز کو 3 بار کہا، کسی کو 4 بار کہا، کسی کو 7 بار کا کہا ہے، کسی کو کسی ذکر کو 10 بار کا کہا ہے، اور کسی کو کہا ہے 25 بار، کسی کو کہا ہے 33 بار، کسی کو کہا ہے 34 بار، کوئی 70 بار بھی ہے، اور آخری ہے جی 100 بار۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص بستی کے نبی ہیں؟ کیا صرف خواتین کے نبی ہیں؟ کیا صرف مردوں کے نبی ہیں؟ یا ہر انس و جن، احمر اور اسود، پوری کائنات کے لیے نبی ہیں؟ بتائیں جی۔ پوری رحمت کائنات للعالمین ہے نا سر، اچھا، رحمت جب نبی علیہ للعالمین السلام پوری تمام کائنات کے جہانوں لیے نبی ہیں تو صاف ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کوئی بات ارشاد فرما ہی نہیں سکتے کہ پوری کائنات کے لوگوں کی مصروفیات ایک جیسی نہیں بلکہ مختلف ہیں، تو لہٰذا مختلف ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ کر لے۔ ایگری جی؟ یس سر۔ اچھا، قرآن مجید کا سورہ ہے نا، سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 157 158 پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ بوجھ اتار دیے جو انہوں نے جاہلیت کے اندر اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں ذکر اذکار میں بڑا ہے، ایک آیت کریمہ ہے جی، وہ ہم نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے۔ لوگوں نے نا گھروں کے اندر بڑے بڑے بوریاں بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور آپ نے سپارے پڑھنے والے بھی دیکھے ہوں گے کہ سپارہ جناب جی 5 منٹ کے اندر وہ ہو گیا، اور وہ ہوتا گیا ہے پہلا صفحہ پڑھ لو اور آخری صفحہ پڑھ لو، ساری سپارہ پڑھا گیا۔ تو یہ چیزیں قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ذکر کیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ذکر کا حکم دیا، ایک بات۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر ہے ایک اور بھی غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ذکر ہے اس کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ کئی شکلیں ہیں اس کی؟ ہاں جی صحیح شکریہ۔ دیکھیے، ایک اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا،
اگر کوئی اس کو ہم نے بولا کہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ذکر جو ہے نا وہ کاؤنٹرز کے اوپر ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں اپنا نا لوگوں نے خواتین نے مردوں نے انگلیوں پہ رکھے ہوتے کاؤنٹر، اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ کاؤنٹرز کے ذریعے کاؤنٹ کرنا، اور خاص طور پہ ان کاؤنٹرز کو بائیں ہاتھ میں رکھنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ساری عمر یہ رہا ہے کہ کان یا کہ تو بیمینی ہی، آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے دائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، اور فرمایا ان سے پوچھا جائے گا، یہ گواہی دے گی قیامت والے دن، یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں۔ اور اگر آپ دیکھیں نا دائیں ہاتھ کی انگلیاں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں پورے کہ جس پہ آپ آرام سے گن سکتے ہیں، اسٹیپس بنے ہوئے ہیں کہ نہیں جی؟ بنے ہوئے سر. سر بنے ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریڈی میڈ چیز دی ہوئی، ریڈی میڈ تسبیح دے دی ہے، دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، بایاں تو استعمال ہی نہیں کرنا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ کہ ایک آدمی استغفر اللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایمانداری سے کام کر رہا ہے، تو بتائیے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں؟ جی، یہ اعمال میں ذکر کر رہا ہے نا، جی یہ سر. اللہ کے ڈر ذکر تو کر رہا ہے میں نا، اعمال. ذکر تو کر رہا ہے نا۔ پھر دیکھیں جی دیکھیں میری بات سمجھے، دیکھیں آپ سب کا حافظہ ایک جیسا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. نہیں سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت نا سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ساودھان، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، تو اب ہر آدمی وہ تلاوت تو نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی ذکر یاد بھی نہیں ہے بالکل، جو یہ زبانی ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر ایمانداری سے کام کر رہا ہے اللہ سے ڈر کے، تو الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذاکر میں شمار ہوگا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، واضح ہو گیا جی یہ بات؟ جی جی سر بالکل. اچھا، ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، ادھر سے بائیں ہاتھ سے رشوت لے رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ تسبیح پکڑی، اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ادھر رشوت لے رہے ہیں، ادھر میں معافی کرائی جا رہے ہیں، ادھر رشوت لے رہا ہوں، ادھر سے مجھے معافی ملتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کا ہم نے بعض اوقات ذکر کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ پھر ہمارے یہاں وہ ذکر بھی ہیں جو دائیں بائیں بالوں کو ادھر ادھر کر کے، اور وہ جو ایک آپ کو پتا ہے وہ مولوی کرنٹ والا، پیر کرنٹ والا بھی موجود ہے، اور وہ شوف شوف والی سرکار بھی ہے، سنا ہوئے نام کے نہیں جی؟ جی جی سر. اللہ اکبر! تو یہ سارے شعبہ باز جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے کیا جائے گا جس طرح اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے۔ تو یہ ہے جی آپ کا انشاءاللہ آج کا سبق۔ تو اگلی آیات جو ہے نا اگلے ہفتے کی بڑی اہم ہے، اس کے اندر خاص طور پہ خواتین کے لیے کچھ آیات بڑی اہم آئیں گی۔ اب خواتین ضرور اہتمام کریں کہ ان آیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی